ईरान और अमेरिका के दरमियान 8 अप्रैल को होने वाली जंग बंदी 22 अप्रैल को 15 रोज़ के बाद बुध के दिन ख़त्म होने जा रही है। ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अब जंग बंदी ख़त्म होने तक ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इस मुआहिदे में रुकावट कौन है? अमेरिका है या ईरान है, या इसमें कोई और खेल भी जारी है? आइए मैं आपको इस व्लॉग में बहुत ही अहम हक़ाइक़ बताता हूँ कि ये मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने व्लॉग के साथ, और आपके सामने सारे के सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। 8 अप्रैल को अचानक एक जो जंग बंदी होती है, पाकिस्तान एक बड़ी सफारती कोशिश करता है, उसके नतीजे में 15 रोज़ा जंग बंदी हो जाती है। इसके साथ ही इब्तदाई मुज़ाकरात भी शुरू हो जाते हैं। 11 अप्रैल को 21 घंटे तक के मुज़ाकरात होते हैं इस्लामाबाद में, और उसके बाद सिर्फ एक नुक्ता बयान किया जाता है कि जौहरी मामले के ऊपर जो इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, इसकी बुनियाद पर हम कोई डील नहीं कर रहे। अगरचे ये समझा जाता है कि वो एक डेडलॉक पैदा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशों को जारी रखता है। पैगाम रसानी जारी रहती है पाकिस्तान की तरफ से ईरान के लिए भी, और ईरान की तरफ से जो पैगामात आते हैं वो अमेरिका तक भी पहुंचाए जाते हैं। और एक वक्त ये आता है कि हमें ये लगता है कि अमेरिका के सदर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए यहाँ पर आकर मुआहिदा दस्तखत कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से हमें कोई भी ऐसी जो है वाइब्स नहीं मिलती, कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान दोबारा आ रहा है, बात करना जो है चाह रहा है। एक और चीज़, अभी जो कल पीर और मंगल की बात की जा रही है, पीर और मंगल के रोज़ ये बात तयशुदा थी कि ये आखिरी मुज़ाकरात जो हैं यहाँ पर हो जाएंगे, इसमें मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन उसकी भी तरदीद ईरान की तरफ से की जाती है। वरना ये कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैसे ही सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का 3 मुल्कों का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँचेंगे, उसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो वहाँ से एक तारीख़ तय होते ही वहाँ से उड़ान भरेंगे। और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ मुमकिना तौर पर मोहम्मद बिन सलमान भी होंगे, इसमें चीन के नुमाइंदगान भी होंगे। मजमूई तौर पर अगर आप तुर्किया और मिस्र को बात कर लें बीच में, तो ये तो कोई 10 मुल्कों से ज़्यादा जो हैं उनके सरबराहान या आप आला सतही वफ़द जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में एक मेला लगेगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। एक असल वजह से पहले एक और वजह भी है, और वो है आलमी सियासत। इस वक्त रूस जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जंग बंदी ना हो। आप माने या ना माने, चीन जो है वो लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल वो ईरान की बैक पर चीन भी मौजूद है। लेकिन रूस जो खुद यूक्रेन के साथ इस वक्त जंग को जारी रखे हुए है, और एक आर्जी जंग बंदी के बाद दोबारा फिर ख़तरात महसूस हो रहे हैं कि 3-4 साल से जो जंग लड़ रहा है वो लड़ता रहे। दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि अमेरिका को खलीज के अंदर कोई नई, आप ये कहें कि कोई नया नक्शा बनाने में, कोई नई हदबंदी करने में, नई धड़ेबंदी करने में, नई सूरत बनाने में मदद मिल सके। तो उसका तरीका यही है कि इस वक्त स्टेटस को रहे, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उस तरह चलती रहें, और जो है मुज़ाहमत होती रहे, ये सुलह ना हो। तो एक तो ये वजह है, लेकिन इसके साथ ही इससे भी बड़ी वजह एक और है जो आपको ईरान की अंदरूनी सियासत में से, उसकी स्टडी करने से, उसके बारे में जानने से, मुतालिया करने से मिलेगी। आप माने या ना माने, लेकिन मामला इस वक्त ईरान के अंदर फंसा हुआ है। और ईरान के अंदर किस जगह पर फंसा हुआ है? वो ईरान के अंदर जो 2 इस वक्त धड़े मौजूद हैं उनके दरमियान जो है एक सख्त तनाज़ा। मैं यकीनी तौर पर पहलवी ख़ानदान की बात नहीं कर रहा, मैं यकीनी तौर पर इस्लामी इनकलाब के उन मुखालफिन की बात नहीं कर रहा जो मुजाहरे करते रहे, जिनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते थे कि वो वहाँ पर ईरान में कोई रजीम चेंज करने जा रहे हैं। वो लोग जो कि इज़राइल के परचम लेकर मुजाहरे करते थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं इस्लामी इनकलाब की बात कर रहा हूँ। इस्लामी इनकलाब में मौजूद 2 धड़ों की बात कर रहा हूँ। बात वहाँ पर आकर फंस गई है, और जो 2 धड़े हैं उनमें एक धड़ा रिफॉर्मिस्ट है, उनमें एक धड़ा जो इस्लाह तलबान कहलाता है, उनमें एक धड़ा जो है सियासी, अमली और प्रैग्मेटिक
کہلاتا ہے، اور یہ وہ دھڑا ہے جو نظام میں اصلاحات کو چاہتا ہے، جو معاشی بہتری کو چاہتا ہے، جو مغرب سے مکالمہ کرنا چاہتا ہے، جو سماجی آزادیوں کا حامی ہے. اور یہ دھڑا جو ہے اس کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے صدر ہیں وہ کر رہے ہیں، جو عباس اراغچی جو کہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں اور اس وقت وزیر خارجہ ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک اور اس سے بھی مضبوط بڑا دھڑا موجود ہے جس کو ہم مذہبی دھڑا کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم اگر ان کے اپنی زبان میں جائیں تو اصول گرائیان یعنی کہ پرنسپلسٹ جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. یہ مذہبی اور انقلابی وہ لوگ ہیں جو کہ سپریم لیڈر کے قریبی دائرے میں سمجھے جاتے ہیں. اس میں مجلس خبرگان کو آپ شامل کر سکتے ہیں، علماء کو شامل کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے اب مسئلہ کیا ہے ان کے درمیان، اور مسئلہ بہت سادہ ہے کہ ان کی اپروچ کا فرق ہے. دونوں ملک کو اپنے اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں میں کوئی ایسی لڑائی موجود ہے کہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہیں اور آپس میں کوئی اسلامی انقلاب کے اندر خانہ جنگی والی کوئی سچویشن پیدا ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ولایت فقیہ کے تابع سمجھے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر بیچ میں اختلاف ہے بھی تو وہ اختلاف جو ہے اوپر جا کر سپریم لیڈر کی سطح پہ جا کر وہاں پر جا کر اس کو ریزولو کیا جا سکتا ہے، وہاں پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آیت اللہ خامنائی جو کہ ایک مضبوط سپریم لیڈر تھے، اور اس سے پہلے آیت اللہ خمینی، کیا مجتبیٰ خامنائی اتنے مضبوط سپریم لیڈر ہیں کہ وہ ان اختلافات کو ریزولو کر سکیں، ایک معاملے کی طرف آگے بڑھ سکیں؟ میں اس کی باقاعدہ آپ کو مثالیں دیتا ہوں. یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ جس کو ایک عام سی بات سمجھ رہے ہیں اس کی باقاعدہ مثالیں موجود ہیں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہیں باقاعدہ طور پر ٹویٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ایران خلیجی ممالک کے اوپر حملے نہیں کرے گا. وہ اس پر باقاعدہ معذرت بھی کرتے ہیں جس کا خلیجی ممالک کی طرف سے ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن اس اعلان کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، قطر کی بات کر رہا ہوں، یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، میں بحرین کی بات کر رہا ہوں، ان تمام پر ایک مرتبہ پھر حملے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ Iran's Gulf neighbors report a new wave of strikes after the Iranian president apologized. کیوں صدر کا جو اعلان ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ حملے ہوتے ہیں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک مثال آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے یہ جو جنگ بندی ہے اس کے دوران عباس اراغچی جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. اور یہ ایک گڈ ول جیسچر اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی فیلڈ مارشل وہاں سے واپس آتے ہیں فوری طور پر یہ اعلان آ جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز پھر بند کر دی گئی ہے. اور اس میں جو مذہبی رہنما ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، جیسے ابراہیم عزیزی ہیں جو کہ نیشنل سپریم کونسل کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ہارڈ لائنر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا چونکہ جو ہمیں جو گھیرا ہوا ہے امریکہ نے، وہ گھیرا بندی ہماری ختم نہیں ہوئی تو ہم اس کو کیوں کھولیں، ہم بھی اس کو بند کریں گے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ 2 سے 3 دن میں مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آپ ایک بڑا سٹیپ لے لیتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے بھی اس پر قائم نہیں رہ سکتے. تو آپ اتنا بڑا سٹیپ لیتے کیوں ہیں؟ یہ آپس میں ایک، آپ یہ کہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے پالیسی بنانے کے اوپر، فیصلے کرنے کے اوپر جو اختلاف ہے اس کی سنگین ترین نشاندہی ہو رہی ہے یہاں پر، سنگین ترین. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں، وہ معاشی بہتری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران کے اوپر اس وقت سینکشنز ہیں وہ ختم ہو جائے. یعنی کہ اگر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو ایران جو 2011-2012 میں ہی تیل فروخت کر رہا تھا اب اس کا تقریباً 60-70% کم کر رہا ہے. اس کے کوئی $100 ارب کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی کی راہ نکل سکتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر ایران جو ہے اس معاشی بہتری کے نتیجے میں ایک انٹرنیشنل آپ کا جو لین دین کا نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ایران کا جو ایک عام نوجوان ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، جو تجارت میں، جو مختلف جگہوں پہ ایک بڑا کمائی کر سکتا ہے، اپنی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، وہ کما سکتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ مغرب سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو انتہا پسند ہیں ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ سپورٹ IRGC
میں ख़ास طور پہ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامک ریولوشنری گارڈز کوپ، یہ IRGC جو ہے، جس کو میں پاسداران انقلاب کہوں گا، سب لوگ اسی نام سے ان کو جانتے ہیں، اس کی ہے. اب ایران کے اندر دو فوجیں آپ یہ کہیں کہ موجود ہیں. ایک اس کی روایتی فوج ہے ارتش، وہ جو ہے اس کا کام ہے ملک کی سالمیت کا، جغرافیائی سالمیت کا، ریاست کا تحفظ کرنا. لیکن یہ جو پاسداران انقلاب ہیں، یہ بنیادی طور پر انقلاب کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ اتنے تگڑے ہیں کہ ان کے پاس 1,50,000 کے قریب فعال کارکن موجود ہیں، بڑے بااثر ہیں. ان کو آپ گراؤنڈ فورسز کہہ سکتے ہیں. پھر یہی نہیں ہے، ان کے پاس ایک رضاکار ملیشیا موجود ہے، اس کے بھی 90,000 فعال کارکن ہیں. لاکھوں ایسے رضاکار ہیں جو کہ آپ ریزرو فورسز میں ان کو کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس صرف اور صرف یہی طاقت موجود نہیں ہے کہ گراؤنڈ فورسز ہیں، ان کے پاس نیوی بھی موجود ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس کی ایک پوری کی پوری وہ فورس اور طاقت اور ادارہ، وہ سب کچھ بھی موجود ہے. ان کا ایک داخلی کردار بھی ہے، ان کا ایک خارجی کردار بھی ہے، جس میں اربوں ڈالر اب تک دیے جا چکے. جو مختلف ممالک میں ملیشیاز کام کر رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. یہ ایران کو جو انقلاب کے بعد سے ایک شیعہ سیکٹ کا ایک اسٹرانگ قسم کا ایک کنٹرول ہے، یہ اس میں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے باہر نکلیں گے تو ہمیں کمزور ہوگی، حکومت کمزور ہوگی، موجودہ سیٹ اپ کمزور ہوگا، اور چونکہ ایران کو نظریاتی طور پر مخالفین کا سامنا ہے تو وہ بیچ میں بریچ کر سکیں گے. لیکن دوسری طرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی رکاوٹ ہے. اب جو یہاں پر اعلانات کیے گئے اور جس طرح یہاں پر معاملات کو لے کر آگے چلے، یہ ریزسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. پاسداران انقلاب اس وقت کسی بھی معاہدے کے حوالے سے، ایون یہاں تک ویڈیو سامنے آئیں کہ پاکستان کے بارے میں پاسداران انقلاب نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کو ہماری کیا پڑی ہوئی ہے، وہ جا کے اپنے افغانستان کے معاملات کو دیکھے، انڈیا کے ساتھ معاملات کو دیکھے، ہمارے معاملات میں کیوں آ رہا ہے. تو یعنی کہ پاکستان جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امن لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ ہمارے اپنے مفادات ہیں. ہمیں تیل جو ہے اس وقت کرائسس ہے، ہم اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں، ہم اس کی وجہ سے مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو سفارتی کردار ہے ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم تو ایک پازیٹیو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مثبت نتیجے، مثبت کام کر رہے ہیں. ہم ایران کو افغانستان نہیں بننا دینا چاہتے، ہم ایران کو غزہ نہیں بننے دینا چاہتے، ہم وہاں پہ بچے نہیں مرنے دینا چاہتے، وہاں کی جو اکانومی ہے اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. یہ تو پاکستان کا رول ہے. لیکن اس وقت جو رکاوٹ بن گئی، اب میرا خیال ہے، اور جو میں نے مختلف ماہرین سے اس پر ڈسکشن کی ہے اور جو میں نے خبریں دیکھی ہیں، اب آ گیا ہے کردار مجتبیٰ خامنائی کا. وہ ان چیزوں کو کیسے ریزالو کرتے ہیں، اور جب ان کے، میں یہ کہوں گا کہ ایران کے بعض حوالوں سے کچھ بیک ڈور رابطے بھی موجود ہیں. مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. آیت اللہ خامنائی جس طرح انہوں نے چیزوں کو کنٹرول میں کیا ہوا تھا، ورنہ آپس میں جو رفٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ معاہدے کے راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ تمام سگنلز جو ریفارمسٹ کی طرف سے، جو صدر کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ اس کو روک لیتے ہیں. بیچ میں تیسرا جو ریفارمسٹ میں سمجھے جاتے ہیں، ایرانی مجلس کے سپیکر، پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف، لیکن وہ جو ہے اپنا جھکاؤ مذہبی طبقے کی طرف رکھتے ہیں، وہ ابراہیم عزیزی کی طرف رکھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ دو شخصیات جو ہیں وہ معاہدہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو کالیباف بھی اس میں شامل ہیں، باقر کالیباف، ابراہیم عزیزی ہیں، اس طرح باقی لوگ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی معاہدہ نہ ہو اور صورتحال کو اسی طرح برقرار رکھا جائے. اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. ظاہر ہے جنگیں بہت سارے لوگوں کے فائدے کا باعث بھی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. امن سب کے فائدے کا باعث نہیں ہوتا. جنگ کئی دھڑے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو بنیادی طور پہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جنگوں سے فائدہ اٹھانے والے ممالک ہیں. تو لیکن اب چونکہ دونوں کا نقصان ہو رہا ہے تو صلح کی کوشش ہو رہی ہے. اب رکاوٹ جو ہے وہ اصلاح طلبان اور اصول گرائیان کے درمیان ہے، ریفارمسٹ جو ہیں ان کے، اور جو پرنسپلسٹ ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، ان کے درمیان یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. وہ آپس میں جب صلح کر لیں گے، ایک نقطے پر پہنچ جائیں گے تو وہ آ جائیں گے، بات کر لیں گے، ورنہ یہ جنگ چلتی رہے گی.
اور اس میں مجتبیٰ خامنہ ای کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا. دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں کون جیتتا ہے. وہ جیتتے ہیں جو معاشی بہتری چاہتے ہیں, جو نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, جو وہاں پر بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں, یا وہ جیتیں گے جو وہاں پر موجودہ صورتحال کو, کنٹرول کو, چیزوں کو اور خطے کی صورتحال کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی بیک پر روس بھی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا.